सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान के हर मोहल्ले, हर कूचे, हर शहर, हर गली, किसी जगह पे भी चले जाए आपको आशिक रसूल मिलेंगे, ख़त्म नबूवत के मुजाहिदीन मिलेंगे। और वो अगर कोई छोटी सी भी बात हो जाए तो उनका दावा ये होता है कि हम ख़त्म नबूवत के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। और जहाँ भी नज़र डालेंगे आप, वहाँ पे ये लोग तो मिलेंगे मगर इस्लाम नज़र नहीं आएगा। आपको वहाँ पे ना कोई ऐसे हालात नज़र आएँगे। आप बाज़ार से ख़रीदारी करने जाएँ, वहाँ पे भी आपको पूछना पड़ेगा, भाई ये ख़ालिस है? जैसे कि आपके पूछने पे उसने बता देना ये ख़ालिस है। जिसने बेईमानी की हुई है वो आपको सच बताएगा कि ये ख़ालिस चीज़ है। एक वीडियो मेरी नज़र से गुज़री, ये कब की है, इससे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। और ये कोई माना वाला इलाका है फैसलाबाद के पास। हुआ ये कि कोई एक्सीडेंट वहाँ पे हुआ और वो पूरी वीडियो मेरे पास है। किसी ट्रक का किसी के साथ एक्सीडेंट हुआ, तो वो ड्राइवर जो था वो इसलिए भाग गया वहाँ से क्योंकि पाकिस्तान में आशिक रसूल जो है पढ़े लिखे हैं, उनके पास इतनी ज़्यादा तालीम है कि मेरा ख़्याल है सँभाली भी नहीं जा रही। इतना ज़्यादा शऊर आ चुका है कौम को कि अगर ड्राइवर जिसने एक्सीडेंट किया है उसकी गलती नहीं भी है, उसकी मरम्मत ज़रूरी है। जो भी लोग वहाँ पे से गुज़रेंगे, चाहे वो मज़दूर है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, उसने अपना हिस्सा डालना है और एक आधी चपेट सोन उसको मार के फिर आगे जाना। ये उसका फ़रीज़ा होगा उस वक़्त कि जो कुछ भी हुआ है, इस बंदे की वजह से हुआ है, ये नहीं देखना गलती किसकी है। अब वो गया भाग, काफ़ी बड़ा ट्रक है वो। तो जो आशिक रसूल थे, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, उन्होंने उस ट्रक में से जो सामान था, उसको उठाना शुरू कर दिया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, पता नहीं कितने आशिक रसूल अचानक वहाँ पे इकट्ठे हुए और वो जनाब ट्रक जो है वो खाली कर दिया गया। उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें थी खाने-पीने की और मेरा ख़्याल है कि काफ़ी मकदार में थी। और फिर ये लोग तितर-बितर हो गए, ड्राइवर भाग गया, जिस कंपनी का ये ट्रक था ज़ाहिर है जिनका सामान था, नुकसान उनका हुआ। इस तरह के वाक़यात अक्सर पाकिस्तान में होते रहते हैं। हमारी हालत ये हो चुकी है, आपको शायद याद होगा, जंग के इलाके में एक वो जो पेट्रोल वाला टैंकर होता है, वो शायद उलट गया था, क्या हुआ था? तो सारे ही वहाँ पे बर्तन लेके चले गए कि पेट्रोल उठा लाएँ और वहाँ पे आग लग गई थी। काफ़ी जो थे वो जान से चले गए थे। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हमारी तरबियत ऐसी हुई है कि हम बाप का माल समझ के कहते हैं जनाब ये ड्राइवर भाग गया, नॉर्मल ये चोरी है। ये मैं आपको बताऊँ, ये जितने लोग इस तरह का काम करते हैं, जो भी सामान वो लेके गए, ये चोरी में आता है, हराम में आता है क्योंकि आपने किसी के माल पे बेकार में बगैर पैसों के, बगैर पूछे, बगैर किसी से इजाज़त दिए उठाया और घर ले गए। और वहाँ पे एक बंदा नहीं था ऐसा जो रोकने वाला हो। अच्छी-अच्छी दाढ़ियाँ भी रखी हुई थी। वो भी समझ रहे थे कि इससे बड़ा आज सवाब का काम कोई नहीं। और काफ़ी मुअज़्ज़ज़ लोग भी नज़र आ रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि किसी में भी अक्ल या शऊर नहीं है कि ये सामान लेके जा रहे हैं और कोई इनको रोके। वजह ये है कि जब कौम के अंदर ये बताया जाए कि लूट-मार जहाँ से मिले उठा लो, हुक्मरान भी इसी चक्कर में लगे हुए हैं। इसी चक्कर में पूरा मुल्क जो है कर्ज़े में डूबा हुआ है और ना हुक्मरान को कोई पूछता है, अवाम समझती है हमें भी कोई नहीं पूछेगा। जिस बंदे का ये नुकसान हुआ होगा, पता नहीं वो किस तरह अपना बिज़नेस चला रहा होगा, कोई किसी को दिलचस्पी नहीं। ये दिलचस्पी के सामान ज़्यादा मेरे काबू में आए और मैं जितनी जल्दी हो लेके यहाँ से तितर-बितर हो जाऊँ। कैमरे लगे हुए हैं, लोग वीडियो बना रहे हैं, लोग इस पे ज़ाहिर है फिर सोशल मीडिया पे डाल के तबसरे भी करते हैं, लेकिन कोई इससे दिलचस्पी नहीं। और फिर एक और मज़े की बात,
چہرے پہ مسکراہٹ، خوشی، خوشی اس چیز کی کہ میں نے فری میں سامان اٹھا لیا. کسی کے جذبات مجروح نہیں ہوئے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ ہمارے بچوں کے لیے جائز ہے، کسی کو نہیں. سوری. صرف یہ بتانا کہ میں نے زیادہ سامان حاصل کیا اور گھر جا کر بھی پھر بتانا کہ اس طرح میں نے یہ کارروائی ڈالی ہے اور بلے بلے شابہ شابہ ہو جائے. میں کئی دفعہ یہاں پہ دیکھتا ہوں یورپ میں کوئی ایسا واقعہ پیش آئے تو لوگ مدد کے لیے آتے ہیں، اور وہ جناب باقاعدہ طور پر جس بندے سے بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو جائے، کچھ ٹرک خراب ہو گیا یا الٹ گیا یا کچھ بھی، تو جو قریب ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ مدد بھی کرتے ہیں کہ کسی طرح ہم اس کو جو بھی اس کی چیزیں ہیں وہ واپس کریں، اور کوئی چیز اٹھا کے نہیں لے کے جاتا. یہ کرسچن ممالک ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں، یہ اسلام کا قلعہ نہیں ہے یورپ، ہمارا ہے اسلام کا قلعہ. اور ہمارے علماء نے جو تربیت وہاں پہ کی ہوئی وہ آپ سب کے سامنے ہے. انہوں نے جس طرح قوم کا یہ بیڑا گرک کیا تو یہی رزلٹ نکلنے ہیں. یہی امید ہوگی کہ یہ جناب اس طرح جو بھی مال ملے وہ لے جاؤ. ناظرین، اصل میں جب قوموں کے ذہن میں یہ چیز ڈال دی جاتی ہے کہ آپ کو جو بھی ملے آپ نے پکڑ لینا ہے، آپ نے اپنی قوم کی حالت دیکھ لی، یہ سب کچھ لے کے جانے کے بعد بھی حالات ٹھیک نہیں ہو رہے. یہاں تو ہو نا کہ بڑے امیر ہو جانا، بڑا ملینئر ہو جانا، یا بڑی کوئی زندگی میں تبدیلی آ جانی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں آنی. ہفتے بعد پھر وہی رونا دھونا، وہی سیاپا. اور اگر یہ نہ بھی اٹھاتے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی رزق کا بندوبست کرتا ہے. اور جو لوگ بھی سارا پہلے بھی جب ٹرک نہیں الٹا تھا یا ٹرک نہیں لوٹا تھا یا اس سے پہلے بھی تو یہ لوگ کھانا کھا لیتے. دیکھیے ایک ذہنی طور پہ قوم کو ایسی دلدل میں دھکیل دیا گیا ہے کہ ان کو اچھے برے کی تمیز ہی ختم ہو چکی. ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کرنا کیا ہے، ذہنی طور پہ بالکل فارغ کر دیا گیا. جب وہ دیکھتے ہیں حکمران چوری کے ذریعے ووٹ لے کے اقتدار میں آتے ہیں، ہمارے ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں، اور آگے یہاں پہ وہ بیٹھ کے ہمارے اوپر حکومت بھی کرتے ہیں، ہمیں جوتے بھی مارتے ہیں، ہمیں ننگا بھی کرتے ہیں، ہماری ویڈیو بھی بناتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. پھر ان میں کہاں سے عقل آئے گی، کہاں سے شعور آئے گا اس قوم میں، جب آپ کے علماء جو ہیں سارا دن دوسروں کے لیے یہ کافر کے فتوے لگائیں گے، نفرت کی تعلیم دیں گے، تو پھر ان کے جو لوگ ہوں گے جو عاشق رسول ہے، جن کا اسلام سے میرا خیال اگر ان سے پوچھا جائے، اچھا کئیوں نے تو وہ اسلامی کیپ بھی ڈالے ہوئے تھے، سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی تھی، بڑے موزز طریقے کے ساتھ وہ سامان اٹھا رہے. انہوں نے نماز پہ بھی جانا، بعد میں لوگوں کو تبلیغ کرنے بھی جانا، بعد میں لوگوں کو بتانا بھی ہے کہ اسلام کیا ہے. تو یہ میں اس لیے آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ پورے ملک کے سسٹم کا جو بیڑا گرک کیا گیا ہے، آج اس کے ذمہ دار آپ دیکھ لیں مدرسے کتنے بنے ہوئے ہیں. اس میں یہ جو لوٹ مار کر رہے ہوں گے، اس میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو مدرسوں میں پڑھے ہوں گے، ان کو بھی بتایا ہی نہیں گیا، کیونکہ مولوی صاحب تو اپنی عیاشی کے لیے بیٹھے ہوئے مدرسے کھولنے کے لیے، روزانہ نیا بچہ پکڑا اور عیاشی کی، پکڑے گئے ایک آدھے کیس میں تو کیا ہو گیا. یہ میں نہیں کہہ رہا، میں ان حافظ صاحب کی بات کر رہا ہوں جو ان مدرسے میں پڑھے ہوئے، ان سے میری ملاقات ہوئی تو کہتے یار ہم بتا نہیں سکتے وہاں پہ کیا ہوتا. اور وہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ مولوی کے لیے یہ جائز ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے. شیطان حاوی ہو گیا، اب شیطان کی بھی تو بات ماننی ہے نا، شیطان کی ضروری ہے، وہاں پہ اللہ کی بات جو ہے وہ نہیں ماننی، شیطان کی ماننی. یہ اس طرح کے حالات پاکستان کے میں بتا رہا ہوں. کل ہی میں دیکھ رہا تھا کوئی بچی اور وہ کہیں اسکول سے آ رہی تھی تو دو لڑکوں نے پکڑ لیا اور اس کے ساتھ زیادتی کی. اس کی بھی تصویر میں کوشش کروں گا اگر مجھے مل گئی تو یہ لگا دوں، اور بعد میں اس کو قتل کر دیا اور اس کا جنازہ لے کے جا رہے تھے. یہ بھی وہ نہیں عاشق رسول لوگوں میں ہوں گے جن کی تربیت ان علماء نے کی، اور اشتہارات ایسے ایسے دیتے ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے.
آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے جیسے اشتہارات یہ لگاتے. تو جو کچھ ہمارے سیاستدان چاہتے تھے، ہمارے علماء چاہتے تھے، اس میں یہ کامیاب رہے. بعد میں ڈال دیں گے جی یہ انٹرنیشنل لیول پہ سسٹم چل رہا ہے. اگر انٹرنیشنل لیول اتنا آپ سے مضبوط ہے تو پھر آپ کا کیا فائدہ. یہ حالات پاکستان کے بن چکے ہیں، اور وہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کرنا، پتہ نہیں آپ اندازہ لگائیں کہ وہ میں ٹرک دیکھ رہا تھا، میں کوشش کروں گا کچھ تصویریں پیچھے لگوا دیتے ہیں. وہ ٹرک کھڑا تھا اور سب کو پتہ چل گیا کہ یہ ٹرک خراب ہوا ہے یا اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. سب اس طرف دوڑے، کام چھوڑ کے، حلال کام چھوڑ کے حرام کام کی طرف گئے. یہ حالت جس قوم کی ہو وہ قوم کبھی بھی اپنی حالت نہیں بدل سکتی. جتنی مرضی آپ جو مرضی کرے، تبلیغ کرے، نمازیں پڑھے، آپ کی نمازوں میں جان ہی نہیں ہے. آپ کے نماز میں اس لیے جان نہیں کہ آپ یہ تو اثر ہی نہیں ہو رہا کچھ. آپ کوئی میڈیسن لیتے ہیں اس کا فائدہ نہ ہو تو کیا فائدہ پھر اس میڈیسن کا. پھر آپ کو پریشانی ہو جاتی، آرام نہیں آیا. لیکن یہاں پہ نماز بھی اسی طرح روحانی غذا ہوتی ہے، اس سے آپ کو فرق نہیں پڑ رہا. حرام کی غذا اس کے باوجود آپ نے اٹھائی. لیکن یورپ اور دوسرے ممالک میں اس طرح کے کام نہیں ہوتے. یہ بڑی ایک اہم بات ہے، بڑا سوالیہ نشان ہے. ابھی بھی کئی جاہل آئیں گے، وہ کامنٹس میں دو چار ہوتے ہیں نا، وہ بھی اپنی ڈیوٹی پوری کرتے، وہ بھی کہیں گے یہ ٹھیک کیا انہوں نے. ناظرین، کوشش کرے کہ اپنے آپ کو بدلے، رزق حلال کی طرف توجہ دے. چینل کو سبسکرائب کرے، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. ناظرین، خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں جرمنی سے، اور جو ملاقات ہوئی تھی اس پر بھی اس وقت کئی سوالات اٹھ رہے ہیں. خان صاحب سے پوچھیں گے. دوسری طرف جنگ روکنے کے لیے بھی یورپی یونین میدان میں آ چکی ہے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب کو جنگ آئی ہوئی ہے، اور وہ ویسے تو کوئی بیانات نہیں دے رہے، مگر یہ خاموشی بھی بڑی خطرناک ہے. کیا چل رہا ہے خان صاحب، ذرا بتائیں ہمارے دیکھنے والوں کو. جنگ کی عمومی صورتحال کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں یا خاص یورپی یونین یا ٹرمپ کی پالیسی کے بارے میں؟ آپ کا سوال تھوڑا سا ذرا مجھے کلیئر کر دیں. یورپی یونین کا اجلاس ہو رہا ہے جس میں بتایا جا رہا ہے ایران کے وزیر خارجہ بھی شامل ہو رہے ہیں. کوئی نتائج نکلیں گے بغیر امریکہ کے؟ دیکھیں، اس میں جو اب تک ایجنڈا آیا ہے، یہ جو بات ڈسکشن میں آ رہی ہے، اس کے اندر آج جنیوا کے اندر جو گفتگو ہونی ہے اس کے اوپر نیوکلیر ڈیل سے متعلق کی بات ہو رہی ہے. کوئی جنگ کو روکنے کی بات نہیں ہو رہی. البتہ جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے، انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ بھئی ہم ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، یورپی یونین کے ساتھ بھی، اور جو آسٹریا میں جو ادارہ ہے نیوکلیر کو کنٹرول کرنے کا، تو اس میں ہم تعاون کرنے کے تیار ہیں. لیکن ہم ایران کی سلامتی کے اوپر جو ہے اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے. ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، لیکن آپ کو بھی ہمارے پر حملے روکنے پڑیں گے، اور تب جو ہے وہ یہ بات آگے بڑھے گی. اور ایران ہر قسم کا دنیا کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے. جنگ کی فیور میں ہم بھی نہیں ہیں، لیکن ہم بل اپنی سلامتی جو ہے اس کو مقدم جانتے ہیں. تو اس لیے یہ تو لازمی بات ہے کہ اس میٹنگ کے دوران جو ہے جنگ کی صورتحال، یہ جنگ کو روکنے کے لیے وہ بھی معاملات جو ہے وہ درمیان میں ڈسکس کیے جائیں گے. لیکن اصل بات جو ہے کہ بھئی جو ٹرمپ صاحب نے 2 ہفتے کا ٹائم دے دیا ہے کہ بھئی 2 ہفتے تک وہ اس جنگ کے اندر کوئی امریکہ کو انوالو کرنے کی پالیسی جو ہے اس سے اجتناب برتیں گے. 2 ہفتے کے اندر فیصلہ کریں گے کہ بھئی آیا ایران نے امریکہ اس جنگ میں شامل ہو اسرائیل کی طرف سے یا نہ ہو. تو یہ ایک بڑا اقدام ہے کہ بھئی اس کی ضرورت کیوں پیش ہے. اب تک تو وہ دھمکیوں پر اترے ہوئے تھے کہ بھئی وہ ایران ہم اسرائیل کی ہر طرح کی مدد کریں گے اور ساتھ دیں گے. جو رات گزری ہے اس کے اندر بھی اسرائیل کا کافی نقصان ہوا ہے، وہ ایران کا بھی نقصان ہوا ہے. لیکن ایران کا نقصان کے اندر یہ ہے کہ بھئی 60 طیارے جو ایران کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں، ایران کے ٹھکانوں پر انہوں نے رات بمباری کی ہے. اب یہ طیارے کہاں سے اڑے ہیں؟ سمندر سے تو اڑے ہیں یا
ساتھ کے ممالک میں جو گلف اسٹیٹس کے مسلمان ممالک ہیں وہاں کے اڈوں سے اڑے، اس بارے میں جو ہے میڈیا خاموش ہے. لیکن یہ کنفرم ہے کہ وہاں رات 7 طیاروں نے حملہ کیا ہے ایران کے اوپر، جبکہ ایران کی طرف سے جتنے بھی وہ داغے گئے ہیں میزائل، ان کے بھی جو ویڈیوز جاری ہوئی ہیں. اب ایران کا نقصان پچھلے 2 دن میں سے اسرائیل کا نقصان جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے. جو ان کا دفاعی نظام تھا وہ اب کچھ ناکام ہو گیا یا اس طرح فعال نہیں رہا، اس کو نقصان پہنچایا گیا ہوگا. بہرحال اس صورتحال کے اندر یہ ٹرمپ صاحب کا بظاہر تو جو ان کا پہلا موقف تھا اس لحاظ سے تو جو جنگ کی سخت صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں ان کو فوری طور پہ کودنا چاہیے تھا. لیکن اب وہ 2 ہفتے کا ٹائم دے رہے ہیں کہ 2 ہفتے کے اندر بعد ہم امریکہ جو اپنی پالیسی کا اعلان کرے گا کہ وہ اس نے کیا اسٹیپ اٹھانے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ بھئی جو کانگریس ہے وہ اس امریکہ کی انوالومنٹ میں فیور میں نہیں ہے کہ بھئی اس طرح امریکہ جو ہے وہ کسی ملک کے اوپر جا کر حملہ آور ہو کہ امریکن فوجیں جو ہے، اور یہ چیز جو ہے رکاوٹ بن رہی ہے ٹرمپ صاحب کے فیصلوں کے اندر. اب واللہ عالم اس کے بارے میں ابھی تک کوئی آفیشیل تو اعلان نہیں آیا، لیکن جو میڈیا ایڈوائزرز یا جو دفاعی تجزیہ نگار ہیں وہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ بھئی امریکہ کے اندر سے سیاسی طور پر ٹرمپ صاحب کو وہ حمایت حاصل نہیں ہو رہی جو وہ سمجھتے تھے کہ وہ یک طرفہ فیصلے کرنے کی پوزیشن میں ہے اور وہ جو چاہے فیصلے کر لیں گے. اس میں یا تو ان کو پینٹاگون کی طرف سے سپورٹ نہیں مل رہی، اور جو سیاسی سپورٹ ہے وہ تو ظاہر ہونی شروع ہو گئی ہے کہ کانگریس اور سینٹ سے ان کو وہ سپورٹ حاصل نہیں ہو رہی. بہرحال اب اس موجودہ صورتحال کے دوران ممکن ہے کہ یورپی کی جو یونین کے ساتھ جو آج جنیوا ملاقات ہو رہی ہے اس میں کامیابی حاصل ہو جائے، کیونکہ وہاں بھی وزیر خارجہ جو ہے ایران کے وہ خود ڈائریکٹ بات چیت میں شامل ہو رہے ہیں. تو ایک امکان ضرور پیدا ہوا ہے، لیکن ابھی تک دونوں طرف سے حملے روکے نہیں ہیں. یا تو کل آج کی میٹنگ کے اندر پہلا فیصلہ یہ کیا جائے کہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر حملے روک دیں اور اس کے بعد امن کی بات چیت شروع کی جائے یا نیوکلیئر اسلحے کی بات جو ہے وہ آگے بڑھائی جائے. اگر تو ایسا کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں ایران کی جنگ کے اندر ٹھہراؤ آ جائے گا یا کوئی جنگ بندی والی کیفیت میں ماحول اس طرف چلا جائے گا. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا اور یہ حملے جاری رہتے ہیں دونوں طرف سے تو اب جو صورتحال ہے اس میں بچا ہی کیا ہے. جو اسرائیل کی ویڈیوز جاری کی گئی ہیں اس کے اندر اس کی بہت تباہی ہوئی ہے. جو میزائل اس نے کل رات اور آج کی گزرنے والی رات میں استعمال کیے ہیں اس کے اندر وہ لگنے کے بعد آگ بھڑکنے والے میزائل ہیں جس سے علاقے کے اندر آگ لگ جاتی ہے. اور جو بلڈنگیں دکھائی جا رہی ہیں اب اس سے پتہ لگتا ہے کہ اسرائیل کے اندر بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. لوگ جو ہیں وہ بلڈنگیں چھوڑ گئے ہوئے ہیں، اس لیے اموات نہیں ہو رہی یا مطلب جانی نقصان نہیں ہو رہا. لیکن یہ ہے کہ بلڈنگوں کی جو صورتحال نظر آ رہی ہے جو ویڈیوز دکھائی جا رہی ہیں میڈیا پر اس سے تو اسرائیل کا جو وہ علاقہ ہے وہ تو بالکل ہی جسے کہتے ہیں ختم ہو کے رہ گیا. جی ہاں سر، کل وزیر اعظم اسرائیل کے جو تھے انہوں نے کہا کہ یہاں بچوں پہ حملے کیے گئے اور ہاسپٹل پہ ہوئے. تو میں چیک کر رہا تھا کہ فلسطین میں جتنے حملے انہوں نے کیے، جتنے بچے وہاں زندگی کی بازی ہار کے ہاسپٹل تھے وہ تباہ کر دیے گئے. تو اس وقت تو انٹرنیشنل میڈیا نے اس طرح توجہ نہیں دی، لیکن کل کی ویڈیو بار بار دکھا رہے ہیں اسرائیل کی. دیکھیں اسرائیل میں پچھلے 3-4 دن سے تو جو ہیلپ کے سینٹر ہے جہاں سے فوڈ مہیا ہو رہا ہے یونائٹڈ نیشن کی طرف سے ان کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں. کل رات بھی جو مطلب آج صبح کی خبروں میں تھا کہ 34 آدمی کل ہلاک ہوئے ہیں وہاں پر غزہ کے اندر. اور یہ پچھلے 3-4 دن سے جو فوڈ کے کیمپ ہیں وہاں پر اسرائیل فائرنگ کر کے لوگوں کو ہلاک کر رہا ہے. تو اسرائیل کو اپنی طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کچھ اقدامات اٹھا رہا ہے. اگر وہ توقع رکھتا ہے کہ بھئی ایران اس قسم کے حملے نہ کرے تو پھر اس کو بھی ایسے حملے بند کر دینے چاہیے. اور یہ تو آج کی بات نہیں ہے. اسرائیل کا جو رویہ ہے جو غزہ میں پچھلے تو ہو گیا 2 ماہ کے اندر اس سے تو اسرائیل کا یہ بنتا ہی کہنا کہ بھئی ہمارے ہاسپٹلس پہ یا ہمارے اس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. اب یہ تو یقین ہم سمجھتے ہیں کہ ایران وہ خاص ہاسپٹل کو نشانہ بنا کے تو کوئی میزائل کو فائر نہیں کر رہا ہوگا، لیکن جب جنگ سے بلتی ہے اور ہزاروں جب سینکڑوں میزائل ایک وقت رات کو چھوڑے جائیں
تو پھر ہو سکتا ہے ادھر سے ادھر بھی میزائل جو ہے وہ لگ گئے یا اس سے ایسا نقصان ہو جائے جس میں شہری آبادیاں شامل ہوں. تو بہرحال جب جنگ کی صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر ایسی کیفیت جو ہے وہ ہمیشہ پیدا ہوتی رہی ہے اور آئندہ بھی جنگوں میں ایسی کیفیت کو روکا نہیں جا سکتا. اچھا، یہاں پہ میں بتا دوں کہ ایران کے ہاسپٹل پہ بھی حملہ ہوا اور وہاں بھی جو لوگ زخمی ہو رہے ہیں یا جو بھی جان سے جا رہے ہیں وہ بھی عام پبلک ہے، اور اس طرح سے زیادہ لوگ جو ہیں ایران میں اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں. وہاں بھی بچے، خواتین، جو بھی حالات ہیں وہ آپ سب کے علم میں. خاصا ایک بڑا اہم سوال ہے یہاں پہ، چائنا جو ہے وہ اس کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کوئی نہ کوئی کام ڈالے گا، کیونکہ پاکستان پہ بھی اعتماد نہیں کیا جاتا. اور یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس پر انٹرنیشنل میڈیا بھی سوالات اٹھا رہی ہے. آپ کیا دیکھتی ہے؟ میں نے تو کل ویسے اشارتاً بتا دیا تھا کہ کیا مدد کرے گا اگر جنگ شروع ہوتی ہے امریکہ کی پاکستان؟ دیکھیں، یہ قیاس آرائی کرنا جو ہے ایک مشکل کام ہے. اور جو کچھ ہمارے پاکستان کے فوجی سربراہ کی ملاقات کے اندر کیا فیصلہ ہوا ہے یا ان کو آگے کیا ڈیمانڈ رکھی گئی ہے، یہ ابھی تک کوئی چیز باہر نہیں آئی. ابھی تک گول گول باتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں. کل بھی جو ان کی ملاقات ہوئی ہے، تھنک ٹینکس کے بعد لوگ بھی اس میں موجود تھے، دانشور بھی تھے، کمانچی صاحب کی، وہاں بھی انہوں نے کوئی ایسی کھل کر گفتگو نہیں کی اس کے اوپر. وہاں بھی انہوں نے ایگریکلچر اور معدنی وسائل اور آئی ٹی جو ہے اس کے اوپر گفتگو کی ہے زیادہ کھل کے. اب یہ تو حکومتی کام ہے، جو حکومت کے کرنے کے کام ہے. اس کے اوپر فوج کے سربراہ کو تو معدنی وسائل یا زراعت، ایگریکلچر یا آئی ٹی کے اوپر گفتگو نہیں کرنی چاہیے. لیکن انہوں نے اس طرح سے قوم کو یہ یقین کہا ہے کہ ہم نے فرنٹ لائن کے اوپر لڑ رہے ہیں ہم دہشت گردی کے لیے. اب وہاں تو کسی نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ اس دہشت گردی کو پھیلانے میں پاکستان کے اپنے اداروں کا کتنا ہاتھ ہے. لیکن یہ کہ بہرحال جو گفتگو وہاں ہوئی ہے اس میں اس چیز کو اوائڈ کیا گیا ہے کہ بھئی ایران کی حالیہ جنگ کے دوران پاکستان کس قسم کی مدد کر سکتا ہے. جو صورتحال درپیش ہے اس میں تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے دفاع کے لیے تک محدود رہے گا اور ایران کے خلاف کسی بھی اقدام کے اندر اپنی نہ تو سرزمین استعمال کرنے دے گا، نہ اڈے استعمال کرنے دے گا، اور نہ ہی سیاسی طور پر انٹرنیشنل لیول پہ کوئی امداد کرنے کے لیے تیار ہوگا، نہ ہونا چاہیے. جو آپ پچھلی ہسٹری دیکھیں، ضیاء الحق تھا، اس نے بھی جو وہاں پہ طالبان اور افغانستان جو بھی حالات آپ کے سامنے، اور کوئی پچھلے ہمارا ریکارڈ کوئی اچھا نہیں رہا اس معاملے میں، اور دہشت گردی پاکستان میں کہاں سے آئی یہ آپ کو بھی پتہ ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا پاکستان نے؟ سیکھنا چاہیے، اس لیے کہ اب جنگ جو ہے وہ پاکستان کی سرحدوں پر آ گئی ہے. اس کے بعد اگلا ملک پاکستان ہی ہے، اور اس کے بعد جتنی بھی سرحدیں ہیں پاکستان کی وہ اس وقت غیر محفوظ ہیں. ایک ایران کی سرحد ہی ہے جس کو ہم محفوظ سمجھتے ہیں، ورنہ نہ افغانستان کی سرحد کو محفوظ سمجھتے ہیں، نہ ہم بھارت کی سرحد کو محفوظ سمجھتے ہیں. ایک ایران کی سائڈ ہمارے لیے محفوظ تھی، اور اگر وہاں تک بھی دشمن پہنچ گیا تو پھر پاکستان کو تو ہر طرف سے گھر گیا. پھر تو پاکستان کو قبضہ کرنا یا پاکستان کو کے لیے مشکل حالات سے گزارنا کوئی بڑی طاقتوں کے لیے ممکن نہیں ہوگا. اور کبھی بھی ایسی صورتحال دیکھ لیں جو صورتحال ایران کو درپیش ہے، خدا نہ خواستہ اگر کبھی پاکستان کو درپیش ہو گئی تو مغربی دنیا میں نہیں سمجھتا جو پاکستان کا ساتھ دے گی. نہ پہلے انہوں نے کسی مسلمان ملک کا کھل کر ساتھ دیا ہے، اور نہ ہمیں آئندہ ایسی توقع رکھنی چاہیے. مسلمان ممالک کو جو کچھ لڑنا ہے یا جو کچھ کرنا ہے وہ اپنے ہی زور بازو پہ کرنا ہے. حسن، ایک چیز جو ہے وہ اس وقت میڈیا پہ بھی چل رہی ہے، اور یہ بھی آپ کو بھی پتا ہے کہ جو ایٹمی انرجی کے ڈائریکٹر ہیں انہوں نے کہا کہ ایران ابھی اس جگہ پہ نہیں پہنچا جہاں امریکہ سوچ رہا ہے. تو اگر یورپی یونین فرض کرے کہہ دیتی ہے کہ ہم بات چیت کے ذریعے یہ مسئلے حل کریں گے، تو امریکہ کہتا نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، اب یہ انٹرنیشنل پروپیگنڈا ہے. جہاں تک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھئی ایران کے پاس
وہ طاقت حاصل ہے جس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. صرف جو سپریم ہے مذہبی رہنما ان کی طرف سے اجازت نہیں مل رہی, اس کی وجہ سے اب تک ایران رکا ہوا ہے, ورنہ وہ نیوکلیر جو ہے دھماکہ جو ہے وہ کر سکتا ہے, اس کرنے کی پوزیشن میں ہے. اب یہ اس قسم کی صورتحال کے اندر اس قسم کی افواہیں یا اس میں کتنی حقیقت ہے, یہ اب ایسی باتیں اڑائی بھی جاتی ہیں اور ہو سکتا ہے ان میں حقیقت بھی ہو. اس لیے ایران کے اندر اس وقت نیوکلیر پاور کہا یہ جا رہا ہے کہ موجود ہے, اور جو جس جگہ پر وہ موجود ہے وہ کہتے ہیں پہاڑوں کے اندر ہے. اور جو امریکہ مدد کرنا چاہتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ صرف امریکہ کے پاس ایسے طیارے موجود ہیں, یہ ایسے میزائل موجود ہیں جو پہاڑ کے اس حصے میں پہنچ کے اس کو تباہ کر سکتے ہیں. اور وہی کہتے ہیں کہ یہی انوالومنٹ امریکہ کی ہوگی, اگر اس نے کر لی, اس پر راضی ہو گیا تو نیوکلیر کو سامنے رکھ کے کہ بھئی اس کو بہانہ بنا کے وہ اس جگہ کو تباہ کرے گا, ورنہ عام جنگ کے اندر امریکہ جو ہے وہ اس طرح انوالو نہیں ہوگا. خان صاحب, چائنا کے ساتھ تعلقات پاکستان کے آنے والے دنوں میں اگر کوئی ایسی گڑبڑ نہ ہوئی تو ٹھیک رہیں گے؟ دیکھیں, پاکستان کے جو عالمی صورتحال کے اندر صرف ایک چائنا ہی ہے جو پاکستان کا کھل کے ساتھ دیتا ہے. گو چائنا کی حکومت کو پاکستان سے شکوے ہیں کہ وہ ان کے مشوروں پر عمل نہیں کرتی. پاکستان کی حکومت یا انٹرنیشنل لیول پر جس طرح جو امریکہ ان کے مشورے دیتا ہے, چائنا اس پہ پاکستان عمل نہیں کرتا. لیکن یہ دنیا میں ہوا ہی کرتا ہے کہ ہر ممالک ہر مشورے پر عمل نہیں کر سکتا, وہ اپنی اپنی صورتحال کو بھی دیکھتا ہے. لیکن اگر ایسی صورتحال کے اندر پاکستان نے اب اس جنگ کے اندر کودا تو یقیناً چائنا کو یہ بات پسند نہیں آئے گی. اچھا, ایران سے ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے, چائنا کو یہ بات پسند نہیں آئے گی, افغانستان سے تعلقات ٹھیک نہیں, اور انڈیا کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہی ہے جو پیار محبت چل رہا ہے, تو اس کے بعد کوئی راستہ رہ جائے گا ہمارے پاس؟ دیکھیں, جو صورتحال درپیش ہے اس کے اندر ظاہر پاکستان کے لیے حالات مشکل ترین ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور یہ اس بات کا خیال کرنا یا پاکستان کی حکومتوں کا کام ہے, پاکستان کے سیاستدانوں کا کام ہے, اور یقیناً اس کے اوپر وہ غور فکر کر رہے ہوں گے, اس سے غافل تو نہیں ہوں گے. ہم باہر بیٹھ کے تو ایسے فیصلہ نہیں کر سکتے یا قیاس رائے نہیں کر سکتے جس کے لیے ہم اپنے ملک کے کوئی منفی سوچ کی اظہار کر سکیں. بہت شکریہ ناظرین. سوشل میڈیا پہ بہت کچھ چل رہا ہے, لیکن یہ میں بتا دوں کہ عوام جو ہے پاکستان کی وہ ایران کے ساتھ ہے, اور وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کوئی ایسا کام کرے. اور اتنی جو امپورٹنٹ ملاقات ہوئی جس میں خان صاحب نے بتایا کہ ٹرمپ صاحب نے یا ہمارے چیف جو بھی فیلڈ مارشل ہیں انہیں بڑی فکر ہے کہ پاکستان میں وہ ٹاپک جن پہ وہ بتا رہے ہیں نارمل ان کا تعلق کوئی نہیں. وہ فوجی سربراہ ہے, تو فوجی سربراہ کے ساتھ ہے. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ آلو کیسے لگانے ہیں, یہ زمیندارہ کیسے کرنا ہے, میرا خیال اس کا کوئی تعلق نہیں مانتا. باقی آپ سمجھدار ہیں, دیکھتے ہیں 2 ہفتے میں کیا ہوتا ہے, لیکن ہوگا وہی جو اس وقت انٹرنیشنل میڈیا اشارہ دے رہی ہے. اب یورپی یونین کے فیصلے کے بعد یا کیا اعلانیہ جاری ہوتا ہے, کیا تبدیلی آتی ہے, زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھیں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. کل ان کا ایک میسج آیا ہے, شاید 2 دفعہ آیا, کہ کامرس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں تو وہ ڈیلیٹ کر دیا کریں. ہمارا ڈیلیٹ تو ہم کر دیتے ہیں, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی غیر اخلاقی چیز کامرس میں نہیں لکھنی چاہیے. ہمیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, مگر آپ کا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی پرورش کس ماحول میں ہوئی, کس ماحول میں آپ نے آنکھ کھولی, کس گھر میں آپ پیدا ہوئے. تو بہتر یہ ہے کہ احتیاط کیا کریں. اگر کامرس کرنے ہیں تو اخلاق کے دائرے میں رہ کے کریں, ورنہ بہتر یہ کہ آپ ہمارے پروگرام ہی نہ دیکھیں. اتنی ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے کہ آپ ہمارے پروگرام دیکھیں گے تو پتہ نہیں کون سا یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہنی شروع ہو جانی ہیں. سر, آج آپ سے پوچھیں گے کہ
یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں اور بڑی جنگ میں تیزی آ گئی ہے، اسرائیل میں ہر طرف تباہی ہے، ایران میں بھی، کیا دیکھتی ہے کہ اس کا اینڈ کیا ہونے والا ہے؟ ویسے میں بھی دو الفاظ بولوں گا. یہ لوگ جو کمنٹس کرتے ہیں بدتمیزی سے، بد اخلاقی سے اور گھٹیا ذہنیت سے، یہ حقیقت میں یہ لوگ آرام کی کمائی گئی جو دولت ہوتی ہے یا پیسہ ہوتا ہے اس کے جو کھاتے ہیں گھر میں، یہ اس کے خون کے اندر اثر جاتا ہے. کوئی انسان جو انسان ہے، پھر مسلمان بعد میں آتا ہے، پہلے انسانیت ہوتی ہے، وہ کبھی بھی کسی دوسرے کے اوپر اس کے مذہب، اس کے عقیدہ، اس کی ذاتی زندگی کے اوپر، اس کی شکل کے اوپر، اس کی باتوں، وہ کبھی بھی آپ کو کرٹیسائز نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے اور یہ خدا داد صلاحیت ہوتی ہے. لیکن گھٹیا لوگ جو ہوتے ہیں، کمینے قسم کے لوگ، یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اور یہ دو تین بندے ہیں شروع سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کا اور کوئی کام نہیں ہے. وہ جاہلیت، ان پڑھ جاہل جنگری ہے، شاید ان کو پڑھنا نہیں آتا. وہ صرف منہ سے آدمی کہہ سکتا ہے کہ جیسے آدمی بکتا ہے ہر وقت. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے دنیا میں، نہیں ہے کہیں بھی. یہ ایک دو بندے ہی ہیں میں دیکھتا رہتا ہوں کہ ان کے اندر وہ ملز کی کمائی گئی حرام کی کمائی ہے، وہ جو شرک کرنے والے لوگوں کی اولاد میں سے ہیں، یا ڈاکو ہیں بغداد کے جو اندر پاکستان میں یا باہر ان کے اولاد ہے، تو اس طرح کی چیزیں وہ بکتے ہیں، ان کے خون کے اندر ہے. تو یہ چیزیں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ کون آدمی ہے، اس کا خاندان کون ہے، اس کی اصلیت کیا ہے، اس کے اندر خون کی کیا اصلیت ہے، یہ پتہ لگتا ہے. یہ شرمناک ہے مبارک صاحب، شرمناک بغیرت پونہ جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی شرم حیا نہیں ہے اور وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. فرق کوئی پڑھنے والا نہیں ہے. آپ نے جتنے پروگرام کیے بہت خوش اسلوبی سے، بہت اچھے طریقے سے، ایک اچھے انسان کے طور پہ ہمیشہ آپ نے باتیں کی ہیں. کبھی آپ نے کبھی کسی کے خلاف بات نہیں کی، لیکن اس کے خلاف اگینسٹ اس طرح کے لوگوں کا ریئیکشن یہ میرے خیال میں شرمناک ہے. اگر ان کو غیرت ہے تو دوبارہ شاید نہیں کریں گے وہ. اچھا سر، یہ بتائیے، یہ تو جنگ رکنے کا نام نہیں لے رہی، اور اب تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل میں بڑی تباہی ہے اور ایران میں بھی حالات ٹھیک نہیں. کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے مبارک صاحب، یہ دنیا کہہ رہی ہے کہ اسرائیل کو اندازہ نہیں تھا کہ اسرائیل ایران جو ہے اس کے اندر جو کہتے ہیں کہ ملٹری پاور جو ہوتی ہے وہ کتنی ہے. وہ یہ سوچ رہا ہوگا جیسے جائیں گے جہاز بمباری کریں گے، بس وہ ہینڈ سرنڈر کر جائیں گے، ہاتھ کھڑے کر دیں گے، اور میری جو ہے وہ سپریارٹی جو آج سے 75 سال سے یہ اسرائیل مارتا جا رہا ہے. عربوں کو تو اس نے مارا ہوا ہے. ایکچولی عربی جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیڈ ہے، وہ ڈیڈ نیشنز ہیں، وہ بول نہیں رہے. لیکن ایران نے بتایا اس کو کہ پہلے ہی بولا تھا کہ دیکھو ہمارے اوپر حملہ نہیں کرنا، پھر تمہیں اس کی سزا ملے گی. تو وہ زبانی کلامی جو الفاظ ہوتے ہیں اس کو لوگ نظر انداز کرتے ہیں. یہ امریکہ کا میڈیا، مبارک صاحب حیران ہوں گے آپ، امریکہ کا میڈیا، قابل ترین انالسٹ امریکن اور باقی دنیا کے، انہوں نے بولا ہے کہ ایران نے جس طرح ریئیکشن دیا ہے اور جس طرح اسرائیل کی تباہی کی ہے، تل ابیب کی اور حیفا کی اور باقی علاقوں کی، یہ ایرانیوں کے، یہ جو اسرائیلی ہیں ان کے جنرل، ان کا صدر، ان کے وزیر اعظم کے بھی وہ پاگل ہو گئے. وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے وہ کیا ہے ہمارے ساتھ. تو یہ جب ظلم کی انتہا ہوتی ہے مبارک صاحب، جب آپ ظلم کریں، کتنا ظلم ہوا غزہ کے اوپر آپ دیکھیں تو کوئی بولا نہیں. ابھی ذرا سے 5 10 20 بم 4 5 6 دن سے پڑے تو کس طرح دنیا اچھلنا شروع ہو گئی ہے. تو یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کی اندر جو ہوتی ہے کہ دو قسم کے انسان جو ہوتے ہیں، وہ ایک تو سو گیا ہے تو دوسرے کے لیے جاگ پڑا ہے. تو یہ ابھی اسرائیل، حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ امریکن کا ایک اینالسٹ جارج اس کا نام ہے اور بڑا قابل ترین انسان ہے، اس نے بولا کہ اسرائیلیز آر ڈیڈ، نو دیر ول بی نو اسرائیل، نو اینی مور اسرائیل. کیونکہ اس نے بولا جس طرح ایران نے اس کو مارا ہے، یہ تو کوئی بھی مسلمان نہیں مار سکتا تھا، لیکن ایران نے مارا. ایران نے بھی بتایا، مبارک صاحب آپ کو بتائیں کہ یہ کہتا ہے ایران کے اس کے آیت اللہ خمینی کو مار دوں گا، اس کے بیٹے کو. لیکن انہوں نے بولا کہ ابھی جتنے ہمارے میزائل گئے وہ سب وہ نیچے لیول کے میزائل تھے جو ہم ٹیسٹ کر رہے تھے.
جو بڑے لیول کے ہمارے میزائل ہیں وہ ابھی ہم شروع کرنے والے ہیں، اور جب وہ اسرائیل کے اوپر برسیں گے تو میرے خیال میں اسرائیل کا بچہ بچہ سڑکوں کے آپ پہ ہماری منتیں کرے گا کہ ہمیں معاف کر دو۔ سر ایک آج کل پروپیگنڈا چل رہا ہے، جو شہنشاہ ایران تھے ان کے رضا شاہ پہلوی جو ہے اس وقت وہ کہہ رہا ہے جناب اقتدار جو ہے جلدی تبدیل ہونے والا ہے ایران میں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ یہ کوئی شہنشاہی نظام آنے والا ہے؟ دیکھیں مبارک صاحب، یہ ری ایکشن جو ہے، یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں ٹرمپ کیوں خاموش ہو گیا ہے، آپ کا جو چیف آف آرمی اسٹاف وہاں پہ گیا تھا اس کے سے کیا کیا انہوں نے مانگا ہے، ہماری بات بھی لوگوں کے آ گئی ہے میڈیا میں کہ اس نے اڈے مانگے، فلاں مانگا، یہ مانگا، وہ مانگا، یہ سب چیزیں، اور کہتے ہیں عمران کی بھی بات ہوئی ہے وہاں پہ کہ عمران کو تم نے زبردستی وہاں پہ جیل میں ڈالا ہوا ہے، یہ باتیں ہوئی ہیں چیف آف آرمی اسٹاف سے، اس نے کیا ریسپانس دیا ہے؟ آج کی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق کہ یہ جو جعلی گورنمنٹ ہے، جعلی پارلیمنٹ، جعلی ایم این اے ایم پی ایز آرام خور، کہتے ہیں ان کے اوپر سانپ، ان کے سینوں پہ سانپ بیٹھ گیا ہے، یعنی آرمی کی چیف سے ایک پریزیڈنٹ آف امریکہ جو کہ آؤٹ آف دی پروٹوکول تھا وہ ملنا، ان کے سینوں پہ سانپ آ گیا ہے، یہ خاموش ہو گئے ہیں، ان کی زبانیں، منہ، جسم کانپ رہے ہیں، یہ آج کا میڈیا کے کچھ لوگوں نے رپورٹ دی ہے۔ ابھی دیکھیں مبارک صاحب، یہ جو ایران کی اور اسرائیل کی بات ہے، اسرائیل جتنا مرضی ابھی زور لگا لے وہ ایران کو شکست نہیں دے سکتا۔ ایران نے پہلے بولا کہ ہم نے اپنے تمام ایٹمی جو ہماری چیزیں ہیں وہ سب ہم نے بہت پہلے شفٹ کر دی ہیں، ایسی جگہ شفٹ کیے ہیں کبھی یہ ڈھونڈ بھی نہیں سکتے، اور جو میزائل ان کے پاس انڈر گراؤنڈ ہے وہ اس جگہ میں نہیں ہے جہاں یہ سوچ رہے ہیں، یہ بھی انہوں نے بولا ہے۔ تو یہ چیزیں ابھی جس طرح ایران کہتے ہیں کہ ہم جنگ 2 سال تک بھی لڑیں تو ہمارے میزائل ختم نہیں ہونے والے، یہ دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے، وہ کب سے تیاری کر رہے تھے، اور لیٹسٹ میزائل ہر چیز ان کے انڈر گراؤنڈ ہیں، اور رشیا اور چائنا بھی ان کو بھی سپورٹ اوپنلی ڈپلومیٹکلی کرنا شروع ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم حملہ نہیں کرنے دیں گے ٹرمپ کو، ٹرمپ جو ہے وہ مائنڈ کرے اس چیز کو کہ ایران اکیلا نہیں ہے۔ تو یہ ابھی بیلنس جو ہوتا جا رہا ہے یہ ایران کے فیور میں جا رہا ہے اس میں مبارک صاحب، اور ایران نے پروو کیا ہے کہ ڈسپائٹ کہ جی وہ اکیلا نظر آ رہا ہے اور پورا دنیا کا ماحول اس کے خلاف ہے، لیکن وہ اس کا جو لیڈر کا بیان تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے اوپر یقین کرتے ہیں، اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ سر میں یہ پوچھ رہا تھا کہ دوبارہ کوئی ایران میں گورنمنٹ کی تبدیلی نظر آ رہی ہے جس طرح رضا شاہ پہلوی بیانات دے رہا ہے؟ بالکل نہیں، ویسے یہ نوٹ کر لیں، یہ ٹرمپ جو ہے یہ ٹرمپ کی آپ کو ابھی تو پتہ لگ گیا ہوگا اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں، وہ فوراً ایک چیز کہتا ہے بدل جاتا ہے، الٹا ہو جاتا ہے، پھر کہتا ہے پھر الٹا ہو جاتا ہے، یہ ساری دھمکیاں ابھی جو جس طرح ایران نے ری ایکشن دیا ہے تو وہ سب لوگوں کی دھمکیاں بند ہو گئی ہیں، اور اسے یہ بھی بولا ہے کہ جو لوگ اگر امریکہ نے یہ میڈیا پہ ہے، یہ ہماری آپ کی بات نہیں، ہم تو ایک رپورٹ کر رہے ہیں، اینالائز کر رہے ہیں، اس نے بولا اگر امریکہ نے ایران کے اوپر کسی قسم کا بھی اٹیک کیا تو اس کے تمام اڈے جو اس ایریا میں مڈل ایسٹ میں وہ آلریڈی ٹارگٹ میں ہمارے ٹارگٹ میں ہیں، اور 50,000 تابوت جو ہے وہ امریکہ پہلے بنوا لے، اس وقت شاید یہ گٹھے نہیں بنوا پائیں گے، یہ ان کا ایک رپورٹ ہے اس کے جنرل کی، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں پھر۔ اچھا، یہ بڑی ایک اہم بات کہی ہے کہ 50,000 تابوت تیار کر لے، اور کئی جگہ سے امریکہ جو ہے اپنے اڈے جو ہیں وہ موو کر رہا ہے اور قطر کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جب ایسا کوئی واقعہ پیش ہے جس طرح ایران کہہ رہا ہے کسی ملک سے بھی حملہ ہوا چاہے وہ اسلامی ملک ہو تو ہم چھوڑیں گے نہیں، تو ایران جو کہتا ہے پھر کر بھی دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو اگر آپ اسلامی ملک کوئی اسلام شاملی ہے مبارک صاحب، یہ ایسے ہم نے نام رکھے نا اسلامک ریپبلک، فلانا فلانا فلانا، ہم یہ ہم وہ ہم ایسے، یہ سارے کوئی مسلمان نہیں ہے جی، یہ نام اگر صرف مسلمانوں والے ہیں تو پھر یہودیوں کو بھی نام مسلمانوں والے ہیں، کرسچن کے نام بھی مسلمانوں والے ہیں، تو یہ بات نہیں ہے۔ مسلمانوں میں وہ کس کو ہٹ کرتے ہیں؟ اردن کو اور مصر کو، اور یہ جو عراق کا کچھ ایریا، یہ شام کے کچھ لوگ پاسبلی وہ انڈر پریشر ہے آلریڈی، تو یہ جو قطر مطر ہیں، یہ قطر تو ہمیشہ ایران کی سپورٹ کرتا ہے، باقی سعودیہ کا کوئی پتہ نہیں اندر سے کیا ہے باہر سے کیا ہے،
تو اور تو مرکائی کوئی نہیں ہے ادھر مڈل ایسٹ میں. یو اے ای والے جو ہے ان کا کوئی پتہ نہیں ہے یہ اوپر سے کیا کہتے ہیں اندر سے کس کے ساتھ ملیں. لیکن زیادہ جو اس کی جو ایران کی جو شکایت ہے وہ اردن سے ہے کہ یہ جو ہے اس نے ان کے میزائل گرائے ہیں اور یہ پکا جو ہے ایران کے انٹرسٹ کے خلاف کام کرتا رہا ہے تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. بہت شکریہ سر. جی مہربانی. ناظرین، ایک بڑا خطرناک کھیل پاکستان کے ساتھ کھیلنے کی کوشش خدا کرے نہ ہی ہو، یہ بات سچی. اور وہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہمارا جو صاحب بہادر وہاں پہ گیا ہوا تھا وہ اگر بک گیا تو پاکستان کے اندرونی حالات خراب ہو جائیں گے اور امریکہ ایک تیر سے دو شکار کرنے والا ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. اللہ کرے آج یورپین یونین اس نتیجے پہ پہنچ جائے اور یہ جنگ کے حالات نہ بنے. جو کانگریس ہے امریکہ کی وہ بھی اجازت نہ دے ٹرمپ کو. مگر جو اندر کی گیم ہے، جو خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے، اگر خدا نخواستہ ایران کے خلاف پاکستان کی سرزمین کو استعمال کیا گیا تو جو ہماری عوام ہے وہ آپ کو پتا کتنے غصے میں آ جائے گی. اور یہ جو ٹرمپ ہے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہا ہے، بلا وجہ نہیں لگا رہا. وہ ہوگا یہ کہ ہمارے اندرونی حالات خراب ہو جائیں گے اور ہماری اگر سرزمین کسی وجہ سے استعمال ہوئی یا کوئی بھی سمندری راستہ یا کوئی بھی جگہ استعمال ہوئی تو ایران کو تباہ کرنے میں امریکہ جو بھی قدم اٹھائے گا لیکن ہم اپنے حالات پہ کنٹرول نہیں کر سکیں. ایک تو آپ کو یہ میں نے بات بتائی، چائنا پاکستان کا جب ساتھ چھوڑ دے گا پاکستان اکیلا رہ جائے گا. ایران کے ساتھ جب آپ امریکہ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اس کے بعد انڈیا کو موقع مل جائے گا اور پھر ایک ایسی سازش جو ہے پاکستان کے خلاف تیار کی گئی ہے. آپ بھی اس کا میرا خیال ہے کہ جو سمجھدار لوگ اندازہ لگا چکے ہیں کہ زندہ باد کے نعرے ویسے نہیں لگتے. ایسا نہ ہو، اللہ کرے. پاکستان بڑی قربانیوں کے ساتھ حاصل کیا ہے لیکن جو تاریخ ہے، جو ہسٹری ہے وہ ہماری کوئی اچھی نہیں ہے. ہمارے مشرف صاحب کی، ضیاء الحق کی، موجودہ صاحب بہادر کی، اور کس طرح انہوں نے اقتدار میں قبضہ کیا ہوا وہ بھی آپ سب کے سامنے. اپنی قوم پہ کس طرح ظلم کیا، کس طرح الیکشن چوری کیا، ہر چیز آپ کے سامنے. لیکن پھر بھی پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کرنی چاہیے. مگر مجھے لگ رہا ہے کہ شاید آپ کو لگ رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، پر مجھے لگ رہا ہے پوری دال ہی کالی ہے. آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. سب سے پہلے نارتھ کوریا. جی ہاں، کم جونگ کا کہنا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس دنیا کے لیے خطرہ ہے اور اس کا وجود جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ بڑا ایک خطرناک بیان ہے. اور پھر جو روس کے صدر ہیں انہوں نے امریکن صدر کو کہا ہے کہ اگر یہاں پہ آپ نے اس جنگ میں حصہ لیا تو یہاں کا علاقہ جو ہے وہ محفوظ نہیں رہے گا اور یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے. انہوں نے ایک ایسا اشارہ دیا جس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ بھی پھر اس جنگ میں کود جائیں گے. چائنا جو ہے وہ بھی اسی طرح کے بیانات دے رہا ہے اور امریکہ کو بار بار بتایا جا رہا ہے کہ آپ اسرائیل کے ساتھ مل کر اگر ایران پر حملہ کرو گے تو اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے. اب جو امریکن صدر ہے وہ روس کے صدر کو اس نے کہا کہ آپ پہلے یوکرائن کا مسئلہ حل کر لیں پھر ایران کی طرف توجہ دینا، اور آپ تو خود اس وقت یوکرائن کے ساتھ جنگ میں لگے ہوئے. یہ چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں اس میں جو خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ روس چاہتا ہے کہ دونوں ممالک کی صلح ہو جائے، مگر امریکہ کا کہنا ہے کہ جناب جب تک ہم نے جو کہہ دیا کہ اگر ایران میں یہی صاحب رہے جو سپریم لیڈر ہیں تو سسٹم چلے گا نہیں. ان کو ان کے سسٹم کی بڑی فکر ہے. اور ایک تصویر آج میں دیکھ رہا تھا
تصویر کیا پوری ویڈیو پروگرام تھا جو رضا شاہ پہلوی ہے، وہ اسرائیل کے وزیر اعظم کے ساتھ فیملی کے ساتھ تصویریں ان کی نظر آ رہی تھی، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے موجودہ ایران کی یہ چلی جائے، اور وہ جو ولی عہد ہے وہ وہاں پہ آ کے دوبارہ اقتدار سنبھال لے۔ تھوڑا سا آپ سب کے علم میں ہوگا، نئی نسل کو شاید پتہ نہ ہو کہ شہنشاہ ایران جو تھا بڑی پرانی شہنشاہیت چل رہی تھی، 2500 سال پرانی وہاں پہ جو شہنشاہی کا نظام وہاں پہ چل رہا تھا۔ اور پھر ہوا یہ کہ یہ خمینی صاحب آگے ان کو جلا وطنی کی زندگی کے لیے فرانس بھجوا دیا گیا تھا، اور یہ پھر فرانس سے جب آئے تو عوام نے ان کو سر پہ بٹھا لیا، اور جو شہنشاہ تھے وہ پھر ملک چھوڑ کے چلے گئے۔ جب یہ آگے تو وہ چلے گئے۔ اب ایک وقت گزر گیا، نئی نسل تیار ہوگی، پرانے بندے دنیا سے کئی چلے گئے جن کو شاید پتا تھا اس گیم کا، لیکن اب دوبارہ وہی گیم کھیلی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ یہ اسرائیل کے ساتھ مل کر یہ سارا کچھ پلان بنایا جا رہا ہے۔ شاہ جو تھا وہ نام کا مسلمان تھا، اس کی اولاد بھی ویسے کی ہوگی، عیاشی وہاں پہ ایران میں یورپ سے زیادہ تھی، اور لوگ جو یورپین تھے وہ بھی عیاشی کرنے ایران جاتے تھے، پارکوں میں، کلب اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں پہ بنا ہوا تھا یورپ کی طرح۔ وہاں شراب شباب کی محفلیں سجتی تھی، اور پھر وہاں پہ یہ خمینی صاحب کے آنے کے بعد تبدیلی آئی، اور بڑی تعداد میں لوگوں کو موت کی سزا دی گئی، اور صبح ناشتے میں کافی لوگوں کو موت کی سزا دی جاتی تھی، اور پھر ناشتہ ہوتا تھا۔ پھر ایسے وقت بھی آئے کہ ایران کا امریکہ کے ساتھ کئی دفعہ پنگا ہوا، اور بڑے بڑے ڈرامے بھی ہوتے رہے۔ کبھی امریکہ کے ہیلی کاپٹر وہاں پہ گئے بندے اٹھانے کے لیے، وہاں پہ جو سفارت خانہ تھا، اور اسی طرح یہ وقت گزرتا گیا۔ لیکن اب دوبارہ امریکہ کو اس چیز کی فکر لگی کہ یہ جو قوم ہے یہ آزاد ہونی چاہیے۔ جو ایرانی ہے وہ شیعہ مذہب سے تعلق رکھتے جو فرقہ ہے تو مسلمان، لیکن وہ اپنے مذہب پہ بڑے پکے ہوتے ہیں۔ میں بتایا کہ میں نے بھی وہاں پہ کچھ عرصہ گزارا تھا، اور وہ بھی یہ ختم شتم کچھ نہ کچھ ان کا بھی چلتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی ان کی مجلس چلتی ہے، اور وہاں پہ کافی لوگ جو ہے وہ حصہ لیتے ہیں، خواتین بھی لیتی ہیں۔ یہ جو اس وقت سپریم لیڈر ہے یہ تقریباً 85 سال کے ہیں، 85 سال ان کی عمر ہے، اور جو ٹرمپ ہے وہ 79، اور وہ 79 والا 85 سال کے کو کہہ رہا ہے کہ اب آپ کی ضرورت نہیں رہی، اور اس کے ملک میں آرڈر دیا جا رہا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ مانو۔ اور ان کا کہنا ہے کہ جناب میں نے عمر بھی گزار لی ہوئی ہے، مجھے اپنی زندگی کی کوئی فکر نہیں ہے، اگر میری موت لکھی ہوئی ہے تو اس کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ اور اس طرح انہوں نے جناب باقاعدہ طور پر کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ جو مرضی کر لو، لیکن ہم اسرائیل کو نہیں چھوڑیں گے۔ اسرائیل کے شہریوں کو پھر وارننگ دی گئی ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، کہاں چلے جائیں یہ بھی نہیں بتایا۔ اور اسرائیل کے لوگ جس طرح پہلے فلسطینی کیمپوں میں رہ رہے تھے، اب اسرائیل کے لوگ بھی کیمپوں میں رہ رہے ہیں۔ یہ حالات ہو گئے، اب وقت کیسا کہ بدل جاتا ہے۔ خیر آگے چلتے ہیں، اب آ جاتے ہیں پاکستان کی طرف۔ پاکستان پہ اس وقت پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں، خاص کر ایسے لوگوں کی جن کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آنے والی ہے، اور اگر ایران کو اڈے دیے گئے وہاں پہ، اور خبر یہ ہے کہ دیے جائیں گے، تو چائنا نے صاف کہہ دیا جی ہم آپ کی کوئی کسی قسم کی مدد نہیں کریں گے۔ چائنا جب آپ کی مدد نہیں کرے گا، اور امریکہ کا ذرا سن لیں، یوکرائن کی جنگ لگی، درمیان میں چھوڑ کے چلا گیا، ان کو
لوارس کر دیا 1 منٹ میں، اور وہ دیکھ رہے کس طرح اپنا ملک برباد کر رہے ہیں، اور امریکہ کو کوئی دلچسپی نہیں۔ یہاں سے جو اس کی فوج تھی، جو کچھ بھی طبلہ سرنگی تھا، وہ وہاں پہ موو کر دیا مڈل ایسٹ میں، اور کہا جناب بندوبست اپنا اپنا ہے۔ اتنا امریکہ اچھا دوست ہے کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں، وہ کہتا مٹی ڈالو ان کے اوپر، جو گزرتی ہے وہ گزرنے دو۔ اور یہ پاکستان سب سے بڑی مجبوری یہ کہ فقیروں کی جو حالت ہے یہ امریکہ کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اب میری باتوں کا آپ کو غصہ لگے اس کی کوئی پرواہ نہیں، مگر جو حقیقت وہ یہی ہے کہ انڈیا کے خزانے میں جو دولت پڑی ہوئی ہے، ہمارے خزانے میں چیز ہی کوئی نہیں پڑی، کیونکہ ہم نے اپنا خزانہ ہی نہیں رکھا ہوا۔ لوگوں کے پیسے یا کبھی چائنا کے رکھ لیتے ہیں، کبھی پتہ نہیں کسی کے رکھ لیتے ہیں۔ کہ مجھے فون آ گیا پاکستان سے، میرا حال کسی دوست کو فون آیا، وہ مجھے کہہ رہا میں کیا ہوا، یار تھوڑے سے پیسے بینک میں رکھواؤ، ایک خاتون ہے اس کی نوکری جو ہے وہ وہاں پہ مینیجر بننی ہے، تو انہوں نے کہا پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے وہاں پہ ہونے چاہیے، تو پھر یہ مینیجر بنے گی۔ میں بس پھر بینک بھی چل ہی جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ اس طرح دوسرے لوگوں کے پیسے رکھا کے تو اپنا سسٹم چلایا جاتا ہے۔ یہاں پہ بڑا ایک خطرناک موڑ ہے، اگر نہیں مانتے تو یہ نہیں کہ جو تعریف کی جا رہی ہے ٹرمپ کی طرف سے، اس نے آرڈر دیا ہوگا کہ بھی یہ کرنا ہے، اور اس نے بتایا ہوگا کہ بندہ مارنا تو ساڑھی کام ہی کوئی نہیں۔ آپ کو بھی بتایا ضیاء الحق، ساتھ اس نے ضیاء الحق کی یادیں بھی کچھ بتائی ہوگی کہ وہ کس طرح دنیا سے رخصت ہوا۔ یہ اندر کی کہانی اس طرح کی کچھ چلی ہوگی، ملتی جلتی، ضروری نہیں یہی چلی ہو۔ میں آپ کو ویسے مثال دے رہا ہوں۔ اب چائنا نے اگر مدد کرنی چھوڑ دی، پھر انڈیا کے ذریعے ہماری مرمت کروائے گا اور خود پیچھے ہٹ جائے گا۔ پھر وہ 74 کی طرح، 71 کی طرح وہ بیڑی بیڑا جو ہے وہ چلے گا وہاں سے، وہ کہاں غرق ہو جائے گا، پہنچتا یا نہیں پہنچتا۔ اور یہ حالات پاکستان کے جو ہے آنے والے دنوں میں آپ کو 100% نظر آ جائیں گے اگر یہ جنگ نہ روکی۔ اب ایران نے پوری قوت کے ساتھ دوبارہ اسرائیل پہ حملے شروع کر دیے، اور اسرائیل نے بھی پوری قوت کے ساتھ ایران کے اوپر حملے کیے۔ جو ایک بڑی خطرناک چیز ہے وہ ہے تیل وہاں سے آتا ہے اور گزرتا ہے اسی سمندر سے جو ایران کے قبضے میں۔ اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب یہ میرے ہاتھ میں، اگر وہاں پہ پیٹرول آنا بند ہو جائے وہاں سے، تو پورا یورپ، امریکہ، پاکستان، کئی ممالک جو ہے وہ سمجھیں گے، پھر آپ لائنوں میں نظر آئیں گے، اور پورا سسٹم جو ہے اس کا بیڑا غرق ہو سکتا ہے۔ یورپ یہی چاہتا ہے کہ جنگ نہ ہو، اور یورپ کو یہ بھی فکر ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ پیٹرول تیل کا سیاپا پڑ جائے۔ پہلے یوکرائن جنگ لگی ہوئی ہے، اس سے پہلے کرونا آ گیا تھا، اب باقی کسر یہ نہ نکل جائے، کیونکہ یورپ کے حالات بھی آپ کے علم میں کہ جو چل رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ یہ حالات اس وقت جو موجودہ آپ کو میں بتا رہا ہوں، آنے والے 2-4 دن میں واضح ہو جائے گا کہ کس طرف جا رہے ہیں۔ اب یورپ اگر کہتا ہے کہ جنگ نہیں کرنی، تو کیا امریکہ اس کی بات مان لے گا، یا امریکہ جو چاہے گا وہی کرے گا؟ ایک جو خطرناک چیز اور بھی ہے، ایسے تو ساری میں خطرناک ہی بتا رہا ہوں، یہ جو امریکن بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ عرب کنٹریوں میں، اس نے ایران نے کہہ دیا کہ ایک بھی جہاں سے بندہ بچ کے نہیں جائے گا۔ آپ کو بتایا تھا 50,000 تابوت اس نے کہا تیار رکھو۔ اور ایران کا جو خطرناک منصوبہ ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی وقت میں سب کو لپیٹے میں لیا جائے، اور وہ پھر وہ گدڑ سندگی نکال لے، جس گدڑ سنگی کی وجہ سے سارے ممالک جو ہیں اس پہ پابندی لگانی چاہتے ہیں، اور بعد میں اسی گدڑ سندگی کے ذریعے ان سب کی منجی ٹھوک دے جہاں جہاں امریکن بیٹھے ہوئے۔ اگر وہاں پہ فرض کرے حملہ کر دیتا ہے، اور پھر کسی اور اسلامی ملک نے بھی اڈے دے دیے، تو وہاں بھی مسئلہ بن جائے گا۔ پھر افغانستان ایران کے ساتھ مل گیا ہے، تو یہ مسلمانوں کی تباہی کے لیے ایک ایسا سسٹم بنایا گیا کہ جس کا آپ مسلمان کی سوچ میں نہیں آ سکتا، کیونکہ ہم تو جیشی میں لگے ہوئے، ہمیں تو فکر ہی کوئی نہیں، کھابے شابے کھاؤ،
شادیاں کرو اور 6 شادیاں 20 شادیاں، وہ پھر مساج سینٹر، پھر شراب شباب کی محفلیں لگی ہوئی ہیں۔ آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ کسی نے یاشی کرنی ہے تو کہتے پاکستان چلے جاؤ، نہ پولیس پوچھے گی، بڑی بڑی گاڑیاں لے کے یاشی میں لگے ہوئے ہیں، عرب ممالک بھی اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ایک ایسا خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے جس سے پورے عرب جو ہے وہ سڑک پہ آ سکتے ہیں۔ سڑک پہ آنے کا مطلب کہ پہاڑوں کے دور میں آ سکتے ہیں، اور ایک تیر سے یہ کئی شکار ہو سکتے ہیں۔ امریکہ ٹھیک ہے جی، اگر فرض کرے کوئی ایسا ایٹمی پروگرام بن جاتا ہے، امریکہ بھی ایران کے اوپر مار دیتا ہے، ایران بھی بہت بڑا ہے، ایران بھی مارے گا، پھر آس پاس کے عرب ممالک جہاں جہاں امریکن بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ کوئی بچے گا تو باقی جنگ ہوگی۔ امریکہ تو بڑی دور بیٹھا ہوا ہے، اور پھر یورپ جو ہے وہ کہاں جائے گا، یورپ کے اوپر کیا گزرے گی۔ اور میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چائنا، روس اور کوریا، یہ تینوں ممالک 100% ایران کے ساتھ۔ اسی لیے تو یورپین سمجھدار ہیں، یورپین کو اتنی سمجھ گیا کہ یہ جنگ کچھ نہیں لے کے آئے گی، تو سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے کہ کسی طرح اس جنگ کو روکا جائے۔ اتنی پریشانی یوکرائن جنگ کی نہیں بنی تھی جتنی یہ بن گئی۔ یہ جناب ابھی تک کی اپڈیٹ تھی، مگر پاکستان کوئی مطلب میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ آپ کو آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔